मुसलमानों को अब भी करबला आवाज़ देती है, मुसलमानों को अब भी करबला आवाज़ देती है। मुकम्मल मुस्तफ़ा के ख्वाब की ताबीर हो जाए। हज़ारों बाबरी मस्जिद बनेगी सारी दुनिया में, हज़ारों बाबरी मस्जिद बनेगी सारी दुनिया में, मज़ार फातिमा ज़हरा अगर तामीर हो जाए। हज़ारों बाबरी मस्जिद बनेगी सारी दुनिया में, मज़ार फातिमा ज़हरा अगर तामीर हो जाए। आइए हज़रात, इसी एक मतले एक शेर के साथ मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुज़ारिश हूँ आली जनाब मौलाना मुनव्वर अब्बास कुमैली सांदली से, जो आपके सामने तशरीफ़ फरमा हैं। अब आइए हज़रात, इसी पर रोशनी डालेंगे और बेबी के आला हवाले से अपनी ताज़ीर पेश करेंगे। आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं आली जनाब मौलाना मुनव्वर अब्बास कुमैली सांदली से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरान मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। हज़रीन मजलिस, साहिबान अज़ा, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज पूरी तारीख़ मौजूद है। अंबिया और मुरसलीन के भी, नबी अकरम की भी और उनकी आल की ज़ुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा एहतजाज किया है। ख़ुद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाक़ी इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। 8 शव्वाल गम का दिन, सियाह दिन, कुरान मजीद ने बहुत से मौक़े पर, ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की हदीस है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, हम तुम्हारे दरमियान में 2 गिरां क़द्र चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, तुम उससे मुतमस्सिक रहना तो कामयाब होगे। ये हरगिज़ हरगिज़ जुदा नहीं हो सकते। आज कुरान है तो अहले बैत है, रेलान परवरदिगार है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, क़ब्रों का तज़किरा। किसी मुक़द्दस क़ब्रें नहीं होंगी तो कैसे इंसान तकासुर तफ़ाख़ुर को छोड़ेगा। ये टूटी क़ब्रें नहीं हैं, ये क़ब्रें दिल में हैं, जो दिल में कभी कोई उस क़ब्र को तोड़ नहीं सकता। क़ब्र और साहिब क़ब्र, अल-मकान सईद मिन अल-मकीन, मकान की रिस्पेक्ट, अदब एहतराम मकान में रहने वालों की वजह से होता है। जितनी अजीम शख्सियतें, अजीम लोग, बड़े लोग, दौलतमंद, सरमाया, मिनिस्टर जिस घर में रहते हैं उस घर की ताज़ीम बढ़ जाती है, अदब एहतराम बढ़ जाता है। और यकीनन वही ईंट, गारे और पत्थर से बने होते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिस पर इंसान लुआब दहन और थूकने के लिए भी आमादा नहीं होता, और कुछ इतने अजीम घर होते हैं कि जहाँ सर उठा के इंसान देख नहीं सकता, सर झुकाए रहता है। किसकी वजह से? घर में रहने वालों की वजह से। उन्हीं कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ इंसान अपने दिल को भी झुकाए रहता है। मुर्दा मुर्दे हैं, ये जहाँ चाहे रहें, लेकिन जिंदा जिंदा हैं, चाहे वो जहाँ चाहे, चाहे ज़मीन के ऊपर हों, बज़ाहिर ज़मीन के अंदर हों। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाया, बद्र में किसी कुफ़ार से
گفتگو کی مردے سے تو کہہ رہے ہیں خدا کی قسم تم سے زیادہ ہی سنتے ہیں۔ کون مرد ہے اور کون مردہ ہے اور کون زندہ ہے؟ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم زندگی دے دیں گے۔ اسی طرح بہت سے چیزیں ہیں۔ مردہ پرستی ساری قوم کر رہی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ قبروں کی پرستش، یہ مردہ قوم ہے اور مردہ پرست ہے۔ نہیں، ساری دنیا مردہ پرست ہے۔ مرنے کے بعد اس کے نام پہ کالج بنانا، اسکول بنانا، سڑکیں بنانا، کار خیر کرنا، نیکیاں کرنا، یہ کیا ہے؟ مردہ پرست۔ آج مرنے والے کے کفن دینے کے لیے ہزاروں جمع ہو جائیں گے، لیکن کسی سے کہو کہ یہ مریض اس کے علاج کے لیے ہے تو بہت کم لوگ نکلیں گے۔ تو مردہ پرست کون ہے؟ بہت سی باتیں ہیں۔ یہ اصل میں مٹی کے گھر نہیں ہے، بلکہ یہ دربار ہے، یہ کورٹ ہے، یہ عدالت ہے، یہ فیصلے کی جگہ ہے، علوم کا خزانہ ہے، معرفت کا منبع ہے۔ قبروں سے کون روکتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ قبروں پہ جانا، قبروں پہ فاتحہ پڑھنا، ان سے ہم کلام ہونا، کون روکتا ہے؟ یہ کافر ہیں جو قبروں سے روکتے ہیں، ان کے ہاں قبر کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ قبروں میں لوگ ہیں، اگر اچھے ہیں تو انہیں وسیلہ بناؤ اور برے ہیں تو ان کے اوپر لعنت کرو۔ جناب ابو ذر جنہوں نے سلام کو شروع کیا تھا، پیغمبر کے حکم میں قبروں پہ جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ احترام قبر جناب قمبر نے کیا، بڑے واقعات ہیں۔ بے احترامی کہاں سے شروع ہوئی قبروں کی؟ غفلت کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک دن ابلیس آیا، اپنے دل میں خیال کیا کہ میری غلطی اور کوتاہی معاف ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس آیا، پیغمبر نے فرمایا سجدہ کر لو، نشان قبر بناؤ، اسی پہ سجدہ کر لو، توبہ کر لو۔ ابلیس کو بھی کسی نے بہکا دیا کہ ابھی تک تو ڈٹا رہا اور اس کے بعد مردہ اور قبروں پہ جا کے تو سجدہ کرے گا، یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ساری کائنات کو ابلیس نے بہکایا اور ابلیس کو بھی بہکانے والے بھی موجود ہیں، اور وہیں سے شروع سلسلہ ہوا قبر کی بے احترامی اور اس کی توہین ابلیس سے شروع ہوئی۔ ہمارے دل میں بقی ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ظالم سے چہرے نقاب پلٹنے شہزادی گئی تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں، مختصر یہ کہ ظلم کے خلاف احتجاج۔ خداوند عالم نے جس طرح ہر انسان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے اور کائنات کی کسی مخلوق پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے، اسی طرح اس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ کوئی انسان کسی مخلوق کا ناحق ظلم برداشت نہ کرے۔ ظلم کرنا بھی منع ہے، ظلم برداشت کرنا بھی منع ہے۔ اگر وقتی طور پر حق کی حمایت میں حالات کے پیش نظر ظلم برداشت بھی کرنا پڑے، تب بھی اس کے خلاف کسی نہ کسی صورت میں صدائے احتجاج ضروری ہے۔ جتنا بھی روکا جائے، ٹھیک ہے، روڈ پہ نہیں آئیں گے، سڑک پہ نہیں آئیں گے، ہنگامہ نہیں کریں گے، لعنت نہیں کریں گے، تو کم از کم اپنے دل میں غم تو پیدا کر سکتے ہیں، رو تو سکتے ہیں، فریاد تو کر سکتے ہیں اللہ سے، اپنے امام سے۔ تو لہذا ظلم ہو رہا ہے، جہاں ظلم کرنا منع ہے وہاں ظلم کو برداشت کرنا بھی منع ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کی آواز بلند ہونا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اللہ والوں پر کوئی بھی ظلم ہوا تو خاموشی اور بے بسی سے ظلم برداشت کرنے کے بجائے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کبھی اگر حالات کی مجبوری کی بنا پر
ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا، تب بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کے خلاف صدائے احتجاج ضرور بلند کرتے رہے۔ کائنات کے آغاز میں اگر حابیل قابیل کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تو جناب آدم نے گریہ کی صورت میں احتجاج کیا، جناب نوح پر ان کی قوم نے ظلم و ستم کیا تو وہ دعا کی صورت میں صحیح احتجاج کر کے عذاب الہی میں مبتلا کرا دیا ان قوموں کو، جناب ابراہیم بتوں کو توڑنے سے لے کر دیگر اقدامات کے ذریعے ہمیشہ نمرود کے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تو جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ مل کر ان کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی، اور پھر آخر کار فرعون خود اپنے مظالم سمیت دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ جناب یحییٰ ظلم و ستم کے نشانہ بن کر شہید ہوئے تو زمین شہادت نے خون تازہ اگل کر احتجاج کیا۔ کفار قریش نے بت پرستی اور بددیانتی، قتل و خون ریزی کے ذریعے جب خود اپنے اوپر ظلم کیا تو رسول اعظم رحمت مجسم نے ان کے ظلم کے خاتمے کے لیے کلمہ توحید بلند کیا۔ پھر کلمہ توحید بلند کرنے کے نتیجے میں جب ظلم ستم اس حد تک بڑھ گیا کہ جان کے لالے پڑ گئے اور اپنے عزیز وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی تو وہاں اپنے دین کی تبلیغ کے ساتھ ہمیشہ کفار کے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ جنگ بدر سے پہلے ابو سفیان کے لشکر پر حملہ ظلم کے خلاف آپ کے احتجاج کی بہترین نشانی ہے۔ پیغمبر اسلام کے حکم سے مولا کائنات کے ذریعے میدان مینا میں سورہ برات کی تلاوت کے ذریعے کفار سے اظہار بیزاری بھی، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ظلم ستم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے، اس کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا ہی ہے، آواز بلند کرنا ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہاں تک پہنچے، اس کے بارے میں ہمیں غور نہیں کرنا ہے کہ یہ احتجاج سے فائدہ کیا ہوگا، یہ نعرے سے فائدہ کیا ہوگا، یہ ریلیوں سے فائدہ کیا ہوگا، یہ جو ہے اس کے خلاف آوازیں بلند کرنی، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے کرنا۔ فائدہ اور نقصان یہ خدا کے ہاتھ میں، اس کے لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہوگا، چار آدمی کھڑے ہو جائیں گے تو کیا اس کے اوپر اثر ہوگا، بہت اثر ہوتا ہے، اور یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم اثر اور نا اثر اور بے اثر کو ہم دیکھیں۔ یہ خالق ہے اور مالک ہے، یہ اثر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک کنکری میں ابابیل کی پورے ابرہا کے لشکر کو مسمار کر دینے والا، ایک ہوا میں قوم عاد کو تباہ و برباد کر دینے والا، اثر دینے والا وہ ہے۔ بس ہمیں پیغمبر اسلام کے حکم کے ذریعے آپ دیکھیں، اس کے بعد پیغمبر کی وفات کے بعد ان سے پہلے امیر المومنین نے نہ مینا میں برداشت کیا، نہ سورہ برات کی تبلیغ کرنے میں برداشت کیا، کسی بھی ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد، آپ کی تجہید و تکفین میں مصروفیت کے بعد، جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کو ان کے حق کے خلافت سے محروم کر دیا گیا تو آپ نے بار بار ان کے نام نہاد مسلمانوں کے خلاف احتجاج کیا، جنہوں نے آپ پر ظلم کر کے آپ کے حق کی خلافت غصب کیا تھا۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا دربار خلافت میں دعوی فدق پیش کرنا اور پھر مفصل خطبات دے کر پورے دربار کو للکارنا ظلم و ستم کے خلاف احتجاج ہی تو تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کا صلح کے شرائط کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً اپنے خطاب کے ذریعے حکام وقت کے خلاف احتجاج آج بھی تاریخ میں درج ہے، لکھے ہیں، ثابت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا واقع کربلا میں اپنے جانثاروں کی قربانی پیش کرنا بھی ظلم کو بے نقاب کرنے کا ذریعہ تھا۔ پھر واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مسلسل ظلم ستم کے خلاف احتجاج اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم سہ کر خاموش ہو جانا کسی طور پہ مناسب نہیں ہے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ ظلم کو سہتے رہنا۔
آپ دیکھیں مذہب کے ہمارے رہنما لیڈر، ان کی یہ روش ہم سب کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ کبھی بھی بے جا ظلم نہ سہو، اگر ظلم سہنا بھی پڑے تو دشمنی کے مظالم کے خلاف احتجاج ضرور کریں، جیسا کہ شہیدان کربلا کے عزاداری کہ بھی ظلم یزید کے خلاف احتجاج ہے۔ ہمارا جلوس نکالنا، مجلس کرنا، یہ سب احتجاج تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمان ہمیشہ ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، چنانچہ اس دور میں بھی اسلام کے دشمن طاقتیں مختلف ترکیبوں سے اسلام اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ گزشتہ صدی میں جو دو بڑے مظالم اسلام کے دشمنوں طاقتوروں کو ڈھائے ہیں، ان میں ایک ظلم یہودیوں کی طرف سے ہوا ہے، دوسرا سعودیوں کی طرف سے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ اور بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، انہیں جلا وطن کیا، ان کی معیشت کو برباد کر دیا، اور اس طرح کئی نسلیں آزاد اور اذیت کے نشانہ بنتی رہیں۔ اور گزر گئی نام نہاد مسلمان حکمرانوں نے نہ صرف ان مظالم مسلمانوں کے دفاع نہیں کیا، بلکہ ان کے مقابل میں خاموش اور تماشائی بنے رہے۔ امت مسلمان کا وقار مجروح ہوتا رہا، مسلمان حکمران اپنے اقتدار کے نشے میں چور رہے۔ آخر کار ایک مرد مجاہد نے سرزمین ایران سے انقلاب کی آواز بلند کی۔ یہ سب چیزیں ہیں اور شعور پیدا کیا، اور یہ پھر ہوا اس کے تمام اقدامات میں سے اہم ترین اقدام اسرائیل کے صف ہستی سے مٹانے کے لیے کم سے کم اس کے خلاف عالمی احتجاج کا اعلان کرنا تھا۔ اور آپ نے طرح طرح کے رہبان لیڈران نے یہ فرمایا اور بتایا، اور آج تک بیت المقدس کے خلاف جو احتجاج جاری و ساری ہے اس کی حمایت کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور مسلمان بستی کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آخری جمعہ الوداع کو احتجاج، فریاد، اسرائیلی حکومت نے مسلمانوں کے گھر بار پر قبضہ کر کے علاوہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر بھی قبضہ رکھا، جس کی آزادی کے لیے جد و جہد پر مسلمانوں کا فریضہ۔ لہذا اور طرح طرح کے لیڈروں نے ہمارے اس طریقے سے متوجہ کیا کہ مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم نہ کرو، لیکن ظلم برداشت بھی نہ کرو۔ دوسرے غاصب اسرائیل حکومت احساس ہو جاتا، اور آج ہماری یہ حکومت ہماری اپنی نہیں ہے تو دنیا کے اکثر مسلمان آواز دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، بڑی تفصیل کی بات نہیں ہے، لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اسرائیل کے خلاف اس عظیم احتجاج میں حصہ لے اور اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرے۔ اس کے علاوہ دوسرا ظلم جو آل سعود نے انجام دیا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ دنیا میں زندہ افراد ہر ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن خاموش قبروں پہ سونے والے افراد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ آل سعود نے خاندان رسالت کے چشم و چراغ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے پاکیزہ افراد، جن کے بارے میں مورخین کے اعتراف ہیں اپنے زمانے کے تمام افراد میں زیادہ عالم، متقی، عبادت گزار اور پارسا تھے، ان کے دامن کردار پر ذرہ برابر کسی طرح سے لغزش اور خطا نہیں تھا۔ ان کی قبروں پر بنے ہوئے قبے کو مسمار کر دیا۔ پیغمبر اسلام کی اولاد اور کائنات کی رہبری کرنے والے یہ ائمہ معصومین، جنہوں نے انتہائی مظلومیت کی زندگی بسر کر کے دین اسلام کے ہر طرح کی نصرت فرمائی اور اپنے زمانے میں علم و حکمت کے ایسے چراغ روشن کیے جن کے معمولی روشنی نے پانے والے افراد مسلمانوں کے امام اعظم کہے جا رہے ہیں، تھوڑا سا پڑھ کے آج امام بن گئے۔ انہی کی روشنی میں ایسے پاکیزہ افراد مسلمانوں کے آج امام بنے ہوئے ہیں، ان کے روضے کو انہدام کر دیا گیا، اور عظیم ظلم ہے جس پر ہر ممکن طریقے سے انسان کو احتجاج ضروری ہے۔ 8 شوال کی المناک تاریخ کو آل سعود نے امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے روضے کو منہدم کر دیا۔ خود صدیقہ طاہرہ اور فاطمہ بنت اسد اور جناب ام البنین ازواج
हाफिजान कुरान, बुजुर्गान दीन, अज़वाज रसूल के मज़ारात को भी नुकसान पहुँचाया, जिनमें पैगम्बर के चचा जनाब हमज़ा सर फहरिस्त हैं, जिन्हें पैगम्बर इस्लाम ने सैयद शुहदा का लक़ब दिया है। मुसलमानों को चाहिए कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में, अगर शव्वाल के पहले हफ्ते में ये एहतजाज बैतुल मुक़द्दस की करते हैं, तो शव्वाल के पहले अशरे तक, असर हाजिर तक, इन दोनों मज़ालिम के ज़माने तक, क़यामत तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखें और इसे आवाज़ को बुलंद करते रहें। इंशाअल्लाह उनका ये एहतजाज एक न एक दिन ज़रूर रंग लाएगा, और एक दिन ज़रूर आएगा जब यहूदी शक्ल में पहनने वाले सहूनियत की वजूद सफ़े हस्ती से ज़रूर मिट जाएगा। क़िबला अव्वल आज़ाद होगा, मुसलमानों को अपनी खोई हुई इज़्ज़त वापस मिलेगी। इसी तरह यहूदियों की तरह सऊदी मज़ालिम भी शाम ज़रूर होगी, उसके मज़ालिम की ख़त्म होगी। क़िबला इस्लाम इन बाग़ियान के हाथों से आज़ाद होगा, और आइम्मे मासूमीन, इन दीगर बुज़ुर्गान दीन की मज़ारात तामीर होंगी, और इस्लामी निशानियों का एहतराम और इन ज़ियारत की इजाज़त आम होगी, और सारी दुनिया आज़ादी के साथ अपने पाकीज़ा रहबरों के मज़ारात के मुतमस्सिक होकर इनके फ़यूज़ से बहरामंद होगी। और यकीनन ये होना ही है, इसलिए कि शहज़ादी ने बड़े जुल्म बर्दाश्त किए। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, सुनने वाली, एहतजाज और फरियाद करने वाली, टूटी पसलियाँ लेकर, मोहसिन की शहादत लेकर उस घर को भी उजाड़ दिया जिसे बीवी ने अपने बाप के रोने के लिए बनवाया था। जन्नतुल माला, जनाब खदीजा, जनाब अबू तालिब, जनाब अब्द मुनाफ, जनाब अबू तालिब, जनाब कासिम, और इसी तरह बकी और 36 मस्जिदों को वीरान कर दिया गया। बकी वीरान है, अंधेरा है। ए ज़माने के इमाम, फरियाद है, कहाँ है आप? किस कब्र के पास आप रो रहे होंगे? अली ने एक कंकरी उठाने की सज़ा दी थी कि हम कत्ल गारत कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, नस्ल ख़त्म कर देंगे। किसी में मजाल सैयदा की कब्र से एक कंकरी उठा ले। ये मौला इमाम ज़मान, यह आपका दिन, आपकी इमामत, आपसे इल्तिजा, आपसे फरियाद है। ये खबरें देखी नहीं जा रही। ज़हूर फरमाए, हमारी आवाज़ों पर असर डालें, हमारी दुआओं में असर डालें, और असर नौ जन्नतुल बकी तामीर हो सके। यकीनन जन्नतुल बकी के सिलसिले में न रुकने वाले आंसुओं का ये सिलसिला 8 वीडियो हो चुकी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, हयात रही, तौफ़ीक़ात रही, तो इंशाअल्लाह आगे जारी रहेगी, और पूरे उसके लवाज़मात और तफसीलात के साथ। खुदावंद आलम हमारी एहतजाज को कबूल करे, फरियाद को कबूल करे, जुल्म के ख़िलाफ़ हमें डटने और एहतजाज करने की ताकत अता फरमा। इमाम ज़मान की नुसरत और मदद हमें इनायत फरमा, और सही मानों में ज़ालिमों को रुस्वा और ज़लील फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।